नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं कहूँगी आपको खुश आमदीद। जनाब, आप सबको जुमा मुबारक। और कुछ तैयारियां हम ईद से पहले करते हैं, ईद के हवाले से, और 1-2 महीने पहले से वो तैयारियां शुरू हो जाती हैं। चाहे कपड़ों की तैयारियां हो या किसी और भी चीज़ की तैयारी हो या आपकी दावतें हो या उस हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हो। तो जो ईद से पहले हमारा एक मुबारक महीना होता है रमज़ानुल मुबारक, और उससे पहले हमारा मुबारक महीना होता है शाबान के हवाले से। तो हम उसकी तैयारियां बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जैसे रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले उसकी तैयारियां कर रहे होते हैं। अभी मैं कल ही 3-4 दिन पहले किसी से बैठ के बात कर रही थी कि जब हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और रमज़ान के महीने में हम इफ़्तार बांटते हैं, हम जगह जगह पे इफ़्तार दे रहे होते हैं और हम अपने आस पड़ोस के लोगों में, पड़ोसियों में इफ़्तार की ट्रे भिजवा रहे होते हैं, तो क्यों ना रमज़ान की आमद से पहले हम एक ऐसा गेट टुगेदर रखें जिसमें रमज़ान के हवाले से बातचीत हो और उसकी आमद के हवाले से बात हो, उसकी इबादत के हवाले से बात हो, और हम इस चीज़ में अपना बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करें कि क्या खाना है, क्या पकाना है। लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम कुकिंग में निकल जाता है और नए नए खाने, नित नए खाने इफ्तार के लिए बच्चों की बड़ी फरमाइशें होती हैं, उसमें निकल जाता है। और हम वो इबादत जो बज़ाहिर होनी चाहिए रोज़ों में, वो उतना उस हद तक नहीं कर पा रहे होते। और फिर जब शब कदर की रातें आती हैं, ताक रातें आती हैं, तो उसमें भी हमें वही एहतमाम करना चाहिए ताकि हम अपने लिए आखिरत में अच्छाई और अपनी ज़िंदगियों में आसानी अल्लाह ताला से मांग सकें, अपने लिए मग़फ़िरत मांग सकें। इसी तरह से ये मग़फ़िरत का महीना जब थोड़ा सा और पहले आता है, यानी रजब और रमज़ान के दरमियान का जो महीना आता है, इसको कहते हैं शाबान। शाबानुल मुबारक का महीना किस एतबार से और किस लिए अहम समझा जाता है? एक तो सबसे बड़ी बात ये कि दोनों के बीच में आता है, रजब और रमज़ान के बीच में आता है रजब की इबादत, और फिर उसके बाद शाबान की इबादत एक अलग नौइयत की इबादत होती है। शाबान में हमें रोज़े रखने का थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करने का एक तरीका सिखाया जाता है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक, उन्होंने जितने ज़्यादा रोज़े शाबान के महीने में रखे, यानी कि वो रोज़े जो रमज़ान में रखे जाते हैं उसके अलावा जितने रोज़े उन्होंने शाबान के महीने में रखे वो और किसी ने रखे नहीं, और उन्होंने इसी चीज़ की तरगीब भी दी। और हमने 15वीं रमज़ान और 15वीं शाबान मुबारक को हम रोज़ा भी रखते हैं जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और इस शाबान के महीने में आपके रिस्क को खोला जाता है, कितने लोग ज़िंदा होंगे, कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, आपके रिस्क, आपकी माल, आपकी मग़फ़िरत के हवाले से अल्लाह ताला के साथ एक रास्ता, एक जो जोड़ा जाता है और ये सारी चीज़ें अमल में लाई जाती हैं। तो बहरहाल शाबान का महीना किस लिहाज से अहम अहमियत का हामिल है, उसकी फजीलत क्या है, उसके फ़ज़ाइल और क्या है। कोई कहीं पे कुछ लोग ये भी कहा करते थे, जो पुराने अरब थे, कि वो पानी की तलाश में और जंगों के लिए भी निकलते थे इस महीने में। इस हवाले से भी इसको याद किया जाता है, पानी की तलाश के हवाले से भी इसको याद किया जाता है, और साथ ही साथ 3 शाबान के हवाले की फजीलत और उस हवाले से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और बात बहुत अहम है क्योंकि महीना बड़ा अहम है, आमद रमज़ान भी होता है और आमद तैयारी भी होती है रमज़ान मुबारक के हवाले से। इसी पे बात करेंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं, मुफ्ती मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब, इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी कभी कभार ज़बान लड़खड़ा जाती है जब आप नाम ले रहे होते हैं, तो वो उसमें बड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि ऊंच नीच ना हो जाए। तो हम जब भी शाबानुल मुबारक के हवाले से बात करते हैं तो हमें बिल्कुल ये लग रहा होता है कि जैसे सफ़र के लिए जा रहे हैं और उस रास्ते से अंदर जाना है। तो वो जो रास्ता है रजब के बाद, वो रास्ता जो रमज़ान की जानिब जाता है, उसमें आप उसी की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उस रास्ते से पार जाने की। मैं इसको ऐसे समझती हूँ, आप मुझे उसकी फजीलत और अफादियत और अहमियत बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिन व शाबान व बल्लगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, शाबान और रजब में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। अच्छा, ये तीनों महीने हुर्मत वाले महीने हैं। कुरान में 4 माह ऐसे ज़िक्र किए गए हैं जो कि हुर्मत वाले महीने करार पाए, जिसमें रजब, शाबान, रमज़ान और फिर जो है मुहर्रमुल हराम। ये वो महीने थे कि क़ब्ल इस्लाम भी इनका ख्याल रखा जाता था और इसमें जंग बंद कर दी जाती थी। इसमें अहले मक्का या कुफ़ार जो हैं वो भी जंग नहीं करते थे, इन महीनों के एहतराम करते थे। लेकिन ये लोग इन महीनों की तरतीब को बदलते रहते थे कि इस दफ़ा इनकी ये तरतीब नहीं होगी, ये होगी, अपनी मर्ज़ी के एतबार से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरी कैलेंडर की तदवीन फरमाई तो उसके बाद से ये मुस्तकिल हो गए, और चूँकि इनको कुरान में हुर्मत वाला करार दिया गया है, इस वजह से इनकी हुर्मत अपनी जगह,
لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ماہ کے لیے ماہ شعبان کے بارے میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ماہ شعبان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. آپ نے فرمایا رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ، و شعبان شہری، جو ہے شعبان میرا مہینہ ہے. فرمایا و رمضان امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ چیز کہ اس کی نسبت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی تو سب سے بڑی فضیلت تو اس کی یہ ہے کہ جس کو انہوں نے کہہ دیا یہ میرا ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا کہ جو ہے یہ اللہ کے نبی کا. تو سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کی تمہید ہے. جس طرح کہ ہم سنتیں پڑھتے ہیں، وارم اپ ہو جاتے ہیں اور پھر فرض نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح اس میں وارم اپ ہونا ہے. ہم نے روزے کی پریکٹس کرنی ہے اور وہ عملی طور پر پریکٹیکلی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. آپ نے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھے، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تواتر کے ساتھ اتنے کنٹینیوٹلی روزے رکھتے تھے کہ شعبان کو رمضان المبارک کے ساتھ ملا دیتے تھے. تو اس وجہ سے نفلی روزے اس میں رکھنے کا بے حد اجر و ثواب ہے. پھر اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کو قرآن حکیم نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ قرآن کا نزول برکت والی رات میں ہوا. اور سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہیں یہ، وہ نصف شعبان کی رات جسے ہم شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ الرضوان بھی کہتے ہیں اور شب نجات بھی کہتے ہیں، وہ اس مہینے کے اندر موجود ہے، جس میں بجٹ پیش کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا خوبصورت آپ نے آسان الفاظ میں ناظرین کو بتا دیا کہ بجٹ پیش کیا جاتا ہے، چاہے رزق کے حوالے سے ہو، مال کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، مصیبتوں کے حوالے سے ہو، مسائل کے حوالے سے ہو، یا پھر انسانی زندگی کا آنا اور جانے کے حوالے سے ہو، سانس کے آنے جانے، پورے سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے صادر فرماتے ہیں. کیونکہ فیصلے صادر کرنے کی رات ہے. کس نے پیدا ہونا ہے، کس نے مرنا ہے، بیماری کس پہ آنی ہے، رزق کس کا بڑھنا ہے، کس کا کم ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا پریشانی آنی ہے. تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ طے کر دیے جاتے ہیں ایک سال کے لیے، اور جسے ہم عام وہی عرف عام میں کہیں گے کہ بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منظور کر دیتے ہیں، اور پھر سارا سال فرشتے جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے رہتے ہیں. وہ وزیر مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اور پھر اب آ جائیں اس طرف کہ ابھی آپ نے ایک بہت پیاری بات فرمائی، وہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ بھی اسی ماہ کے اندر ہے. 3 شعبان 4 ہجری کو آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کا مقام و مرتبہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو نہ جانتا ہو. اتنا اونچا مقام و مرتبہ، سرکار کے لاڈلے، سرکار کے پیارے، سرکار کو جن سے بے پناہ محبت، جن کا نام اللہ کے نبی نے رکھا، عقیقہ اللہ کے نبی نے کیا، گٹی اللہ کے نبی نے دی، ان کی زبان نے جو پہلا ذائقہ دنیا کے اندر چکھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن تھا. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وضو کرنے کا طریقہ میرے نانا نے سکھایا، مجھے نماز پڑھنے کا سلیقہ میرے نانا نے سکھایا، میرے نانا نے مجھے دعائیں سکھائیں، دعائیں، اور بڑی مشہور دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ وہ دعا ہے کہ جو سرکار نے امام حسین کو سکھائی کہ یہ صبح شام آپ پڑھا کریں. اور اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ تریاک زہر بھی ہے، کہ اگر آپ زہر کے اوپر اس دعا کو پڑھ کے زہر کھا لیں تو وہ زہر بھی اثر نہیں کرے گا، وہ بھی شفا ہو جائے گا. تو یہ اس دعا کی اتنی برکت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو سکھائی تھی. اچھا، امام حسین جب پیدا ہوئے تو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ کی چچی بی بی ام الفضل حضرت عباس کی اہلیہ، آپ ان کا بڑا احترام کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کی طرح احترام کرتے تھے ان کا. انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور جب امام حسین کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، آپ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، بڑے پیارے لگ رہے تھے. تو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے چاچی جان جو آپ نے خواب دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا امام حسین سے متعلق تو سرکار نے اس کی تعبیر بھی دی. اچھا یہاں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ خواب اپنی جگہ برحق ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی اچھے خوابوں کی تعبیر دینا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ خواب ہر کسی سے بیان نہ کیا جائے. خواب اس سے بیان کریں جو اس کی تعبیر جانتا ہو. اور فن تعبیر کے ایک الگ امام ہیں امام ابن سیرین جو عراق میں تھے جنہوں نے سارا ورک ہی اس چیز پہ کیا تھا کہ قرآن و حدیث کے اکارڈنگ خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. اچھا ایک چونکہ تعبیر والی بات نکل گئی تو ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا میں پوچھ لوں کہ نارملی تعبیرات کے لیے کتابیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو مفہوم مل جاتے ہیں آپ کو اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اور سمجھ بھی آ جاتے لیکن جو بھی انسان کوئی فہم رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے اور دہن رکھتا ہے نا اس کو ضرورت نہیں ہوتی. مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں نا آپ کو خود ہی پتہ ہوتی ہیں کہ ان کی کہتے ہیں کہ بتا کے پوچھنا چاہیے یا نہیں بھی پوچھنا چاہیے. بہت ساری ایسی چیزیں جس میں ہم کبھی کبھار محتاج ہوتے ہیں اس بات کے کہ ہم کسی سے رائے لیں یا کوئی ہمیں اس کا رستہ دکھائے یا کوئی اس کی بابت بتائے. یہ ضروری ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا یا جو آپ نے سمجھ لیا اللہ آپ کا معاملہ ہے. اصل میں اللہ پاک جو ہے نا وہ کسی کا دل نہیں توڑتا. آپ جس طرح کا گمان اللہ سے کر لینا اللہ ویسا ہی کر لیتا ہے. اچھا یہ چونکہ ایک باقاعدہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 41واں حصہ ہے ایک روایت میں آتا ہے. تو خواب کی بڑی اہمیت ہے. ایک خواب امام مالک نے بھی دیکھا تھا. امام مالک بہت بوڑھے ہو گئے تھے. مفتی مدینہ بھی آپ کو کہا جاتا ہے. جو یہ اہل سنت کے جو چاروں مسالک ہیں جس میں ہے حنفی ہے شافعی ہے مالکی ہے حنبلی ہے ان میں ایک مالکی باقاعدہ مسلک ہے اور ان کے جو ہے پیشوا حضرت امام مالک. امام مالک رحمہ اللہ تعالی مفتی مدینہ بھی کہلاتے تھے اور آپ کا درس حدیث کا احترام یہ تھا کہ آپ ایک حدیث سنانے کے لیے روضہ رسول کے سائے میں آپ درس حدیث دیتے تھے. اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے تھے آپ کے. ایک حدیث سنانے کے لیے آپ نئے کپڑے پہنتے اور جس چاندنی پہ بیٹھتے تھے وہ نئی بچھائی جاتی. اس کے اوپر آپ 2 زانوں بیٹھتے جیسے ہم نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں. اس طرح بیٹھ کے آپ اس کی ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت فرماتے اور پھر آپ اٹھ کے چلے جاتے دوبارہ وضو کرنے کے لیے. دوبارہ غسل کرتے وضو کرتے کپڑے تبدیل فرماتے وہ نیچے جو چاندنی بچھی ہوئی تھی وہ تبدیل ہوتی اور پھر آپ دوسری حدیث سناتے. اس قدر احتیاط تھی. آپ مدینے میں رہتے تھے. آخری عمر جب آپ کی ہوئی زیادہ ضعیف ہو گئے تو آپ نے حج پہ جانا چھوڑ دیا. کیوں کہ آپ چاہتے یہ تھے کہ میں مدینے میں دفن ہوں مجھے موت مدینے میں آئے. کیونکہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے من دفن مدینتی فہو من جاری. جو مدینے میں دفن ہو گیا وہ میرا پڑوسی بن گیا اور جو حضور کا پڑوسی بن گیا تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز حشر جب یہاں سے بقی کے قبرستان سے میرے پڑوسی نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ حبیب یہ آپ کے پڑوسی ہیں جائیں ان سے کیا حساب لینا انہیں بے حساب ہی جنت میں لے جاؤ. تو اس لیے ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ موت مدینے میں آئے اور وہاں پر دفن کے لیے جگہ مل جائے. تو امام مالک کو بھی یہ تھا کہ مجھے جگہ مل جائے مدینہ شریف میں. تو آخری عمر میں آپ نے حج کرنے چھوڑ دیے. اچھا اسی دوران آپ کو خواب آیا اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے کہ میری عمر کتنی باقی ہے تاکہ میں حج تو کرتا رہوں. تو سرکار نے 5 انگلیوں سے اشارہ فرمایا. اب 5 انگلیوں کے اشارے کا کیا مطلب ہے؟ 5 منٹ 5 لمحے 5 سال کتنا ہو سکتا ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے انسان کیا سوچے. اب آپ بڑے پریشان. آپ نے اپنا ایک شاگرد جو ہے اسے تیار کیا کہ ایسا کرو تم ایک سواری لو تیز رفتار اور عراق میں جاؤ امام ابن سیرین جو کہ فن تعبیر کے امام ہیں ان سے جا کے یہ خواب پوچھو. یہ نہیں بتانا کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے بس ان سے تعبیر پوچھ کے آ جانا. آپ کا اسٹوڈنٹ وہاں گیا
جا کے امام ابن سیرین سے پوچھا کہ یہ خواب کسی نے دیکھا ہے؟ اپنا نام بتانے سے انہوں نے منع کیا ہے، تو آپ جو ہے اس کی تعبیر بتا دیں۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں، یہ عام خواب نہیں ہے، یہ کسی عام شخص کو نہیں آ سکتا، آپ یہ بتائیں کہ آپ مدینے سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مدینے سے آیا ہوں۔ فرمایا مدینے میں امام مالک کے علاوہ کوئی یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اچھا انہوں نے پھر بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا نہیں جی دیکھیں جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس نے اجازت نہیں دی۔ انہوں نے کہا آپ ایسا کریں پہلے ان سے اجازت لے کے آئیں کہ وہ اپنا نام بتائیں، پھر میں تعبیر بتاؤں گا۔ یہ پھر واپس آئے، واپس آ کے امام مالک سے اجازت لی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ میرا نام بتا دو۔ پھر تعبیر پوچھی، جب تعبیر پوچھی تو انہوں نے تعبیر یہ بتلائی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علاوہ کسی کو ان کا علم عطا نہیں کیا، ان میں موت بھی شامل ہے، تو اس کا مجھے بھی اللہ پاک نے علم عطا نہیں کیا کہ موت کب آئے گی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں کہ آپ کل کیا کریں گے، قیامت کب آئے گی، حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، آپ کو موت کب آئے گی، بارش کب ہوگی۔ یہ اللہ پاک نے اپنے علاوہ کسی کو یہ علم نہیں دیا۔ ہاں اس کی کنڈیشنز ہیں کہ وہ ایک وقت گزرنے کے بعد انسان کو اس کا پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا، وہ صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ان کے خواب کی یہ تعبیر تھی۔ اب بظاہر وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تعبیر اس سے ہٹ کے تھی۔ بالکل ہم جو ایک عام آدمی ہے اس کو الگ طرح سے وہ سوچ سکتا ہے، وہ اس کا جتنا ذہن ہے جتنی وسعت ہے وہ اسی حوالے سے سوچ کے بات کر سکتا ہے۔ اب اگر جیسے کہ جو آپ نے بتایا کس طرح سے 5 چیزوں کا انہوں نے نشانی کی، 5 اب اسے 5 منٹ سمجھے جا سکتے تھے، 5 سال سمجھے جا سکتے تھے، یا اور بھی بہت کچھ۔ ماہ شعبان المعظم جیسا کہ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا، اور پھر اس کے اندر وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے اس بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں ایک جگہ ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات میں، اور مفسرین کہہ رہے ہیں کہ یہ رات جو ہے وہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ بالکل۔ اچھا تو وہاں رمضان ہے یہاں شعبان، ایسا کیا ہے؟ انسان الجھتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نزول قرآن کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ آسمان دنیا سے لے کر پہلا درجہ جو ہے وہ منظوری کا درجہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کی منظوری دی کہ قرآن کو میں نے نازل کرنا ہے۔ وہ لیلۃ مبارکہ، کہ وہ برکت والی رات، لیلہ مبارکہ، شعبان کی 15ویں شب، جس میں اللہ نے یہ منظوری دے دی کہ میں نے قرآن نازل کرنا ہے۔ یہ قرآن کے نزول کا پہلا درجہ ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ دوسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک نازل فرما دیا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ چلیے تیسرا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بالکل رمضان المبارک کے مہینے سے وحی کا ابتدا ہوئی، اور 22.5 یا اپروکسیمیٹلی 23 سال کی مدت میں آسمان دنیا سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر تک، دل مبارک تک جو قرآن کا نزول ہوا وہ 22.5 یا 23 سال کی مدت میں ہوا۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ تو قرآن حکیم کے ان 3 درجات کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف بنتا ہی نہیں ہے۔ ابتدا اس کی شعبان المعظم سے ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ نزول قرآن کی منظوری اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں دی۔ بالکل آپ نے بڑا درست کہا کہ گو کہ اگر یہ کہا جائے کہ اس مبارک مہینے میں
ہم تو زندگی کی گاڑی کو ایسے لے کے چل رہے ہیں جیسے اسموتھلی چل رہے ہیں، چاہے رمضان آتے ہیں، ہمارے رمضان میں ٹائمنگ ضرور کم ہو جاتے ہیں، یعنی لوگوں کے وہ اس سے بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیٹ ٹائمنگ بھی ہوتے ہیں، کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کی خصوصیت ہے نا، جو اس کے ریزنز ہیں کہ زیادہ کام نہ لو، تھکن نہ کرو، عبادات میں حصہ لو، اس کے اوپر اتنا فوکس ہوتا نہیں ہے لوگوں کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو ہے رمضان کی آمد کے لیے اور جیسے نزول قرآن کے حوالے سے انہوں نے ایک تمہید دی، ایک انہوں نے ایک رستہ اور ایک اس کے حوالے سے، اور جب 15ویں شعبان المبارک کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اہتمام جو ہوتا ہے نا کہ جب آپ صاف چھاٹ رہے ہوتے ہیں، گندگی صفائی، جیسے کہ اگر میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب میرا ورد شروع ہو درود کا تو میں پہلے استغفار کرتی ہوں، کیونکہ نبی کے پاس جانے سے پہلے تھوڑا استغفار کر لوں تاکہ تھوڑی سی بچت ہو جائے، تھوڑی سی صفائی ہو جائے، منہ سے ہی صحیح اہتمام تو کریں نا، اس درود مبارک کی عزت کا تقاضا تو ہے کہ وہ زبان صاف ہو کے جائے۔ تو یہی میں بات کروں کہ تھوڑی سی آپ کی روحانی طور پر آپ کو، اور آپ کو جو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ اس میں آپ تھوڑی سی آپ اپنی پریکٹس کر سکیں۔ ایون دو اگر ہم بھی جب ہوتے ہیں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے 15 دن رہ گئے، 20 دن رہ گئے، تو میلز جو ہے نا وہ ہم اسکپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ پریکٹس کریں تاکہ وہ پہلا روزہ جو ہے یا دوسرا روزہ جو ہے یا تیسرا روزہ جو ہے اس میں آپ تھوڑا تحمل کے ساتھ رہ سکیں۔ اور ویسے تو یہ بات سچ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے روزے میں صبر ویسے ہی آ جاتا ہے، تو یہ جو تمام چیزیں ان کی بڑی افادیت ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ رمضان، یہ شعبان المبارک کے مہینے میں کچھ اہتمام کرنا، کچھ تقاریب کا اہتمام کرنا، کچھ لوگ میلاد بھی رکھتے ہیں، تو اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اصل میں میلاد کا معنی ہے پیدا ہونا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، جی ٹھیک ہے، تو عربی میں کہتے ہیں عید میلاد، تو اس کا مطلب ہے پیدا ہونا۔ اب ہم لوگ اس چیز کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ہمیں ان کا امتی بنا دیا، ایسی ہستی کہ جن کا امتی بننے کی تمنا انبیاء نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف دیکھی، آپ کی صفات کا بیان پڑھا، تو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوئے اور عرض کی یا باری تعالیٰ مجھے آپ نے نبوت کیوں عطا کی، مجھے محمد کا امتی بنا دیتے، اتنی شان والا نبی۔ تو ہم جو میلاد مناتے ہیں وہ دراصل اس چیز کا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کی ایک خوشی ہے، اور وہ میلاد ہے کیا کہ آپ کی تعلیمات کو عام کرنا، آپ کی تعلیمات عام ہو جائیں، اس پہ بیٹھ کے ہم حضور کی سیرت پہ بات کر لیتے ہیں، اتباع کرنے کا طریقہ، درود پاک پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی مہینہ بھی مختص نہیں ہے، جیسے ربیع الاول میں بہت زیادہ میلاد کی محافل ہوتی ہیں، وہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، ٹرینڈ بن گیا، لیکن ویسے بھی میں ایک بات پوچھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے تو کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی وقت، لیکن اگر خصوصی طور پر شعبان میں اگر محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی خاص وجہ ہوتی ہے یا اس کا کوئی خاص انعام و کرام ہوتا ہے یا فضیلت زیادہ ہوتی ہے؟ اصل میں فضیلت والے ایام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہیں رمضان المبارک، جی رمضان المبارک، پھر یہ شعبان کی 15ویں شب ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیزن بنا دیے، ذی الحج کی 10 دن اور 10 راتیں، اسی طرح عیدین کی راتیں، یہ ہیں خاص سیزن کی راتیں۔ اس سے ہٹ کے یہ ہے کہ ہر دن اللہ کا دن ہے، آپ کبھی بھی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کبھی بھی نیک کام کر سکتے ہیں، اور جس نیت سے کریں گے اللہ پاک اس حساب سے آپ کو ثواب عطا کرے گا۔ اور میلاد کے لیے، سیرت کا جلسہ رکھنے کے لیے یا کوئی نیک کام کرنے کے لیے کوئی ٹائم کی قید نہیں، آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ زندگی کی جو گاڑی چل رہی ہے نا اس میں رمق تو عبادت ہے، ایک میں ویسے بات بتا رہی ہوں، اس کے لیے کوئی ٹائم فریم نہیں، لیکن آپ کی زندگی کا معیار اور ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو مطلب اس کا ایسنس سمجھ میں آنا چاہیے، وہ مٹھاس اور وہ خوشبو آپ کے اندر سے آنی چاہیے معطر، کہ آپ اس عبادت کا حصہ ہیں پورے دن میں۔ اب وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا وقت مصلی پہ بیٹھے ہیں، میں یہاں آئی ہوں آپ سے بات کر رہی ہوں تو یہ اس کا پارٹ ہے، میں اپنے کلیگ سے بات کر رہی ہوں تو وہ اس کا پارٹ ہے، یعنی آپ کا عمل اور آپ کی چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے۔ کوشش، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، غلطیاں چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی پریکٹس تو کی جا سکتی۔
بالکل کی جا سکتی ہے. اور عظمیٰ یہاں میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. پہلے جو مذاہب تھے نا ان میں رہبانیت تھی. رہبانیت کیا تھی کہ آپ نے ایک کٹیا کے اندر, ایک جھونپڑی کے اندر یا ایک کمرے کے اندر قید ہو گئے, وہاں صرف آپ نے عبادات ہی کرتے رہنا ہے. وہ راہب جو تھے وہ عبادتیں ہی کرتے رہتے تھے. اسلام نے اس چیز کو ختم کیا. اسلام میں 90% آپ کا دین حقوق العباد ہے. آپ گھر میں ہیں, گھر میں آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں, وہ بھی عبادت ہے. شوہر سے آپ اچھی طرح سے بات کر رہی ہیں, عبادت ہے. شوہر اپنی بیوی کی دل جوئی کر رہا ہے, اس کا خیال کر رہا ہے. شوہر اپنی بیوی سے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی عبادت ہے. بالکل. اچھا, یہ ہمارے ہاں تو یہ ہمارا واحد وہ مذہب ہے کہ جس میں واش روم جانا بھی عبادت ہے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں, آپ سنت طریقے سے واش روم جائیں, جو طریقہ کار ہے, تو اس طریقے سے واش روم جانا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اتنی ساری ہم کچھ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اب اس کو کیا بدعت کہتے ہیں, یا بہت ساری ایسی چیزیں بھی لوگوں نے بنانا شروع کر دی. آپ نے اتنی اچھی بات کی کہ ایک پازیٹیو پہلو آپ نے دکھایا کہ واش روم جانا بھی ہے, بیت الخلاء جانا بھی, اگر آپ اس کی جو اس کے سنت طریقہ ہے, اللہ کے نبی نے سکھایا, نارمز ہیں, اگر اس کے حساب سے آپ جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہم اب دیکھتے ہیں واش روم میں کپڑے نہیں لٹکانا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ تو دین میں تو اس کا کوئی دین میں نہیں ہے. یا شام کے وقت آپ کو جھاڑو نہیں لگانا, یہ ہم نے خود بنائی ہوئی. اس کی وجہ ہم نے ایک طویل عرصہ گزارا غیر مذاہب کے ساتھ, جیسے ہندو مذہب کے ساتھ. انڈیا کے اندر انڈو پاکستان ایک ہی تھے, تو یہاں پہ چونکہ مختلف اڈاپٹ چیزیں کی, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیزیں آ گئیں. اسلام کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح جو پٹاخوں والی رات ہوتی ہے کہ لوگ اس کو پہلے پٹاخوں والی رات کہتے تھے کیونکہ وہ بھی انہوں نے وہیں سے سیکھا. وہ ان کے ہاں دیوالی پہ وہ پٹاخے ہوتے ہیں, ہم نے یہ رکھ لیا. آپس میں مل گئے تھے, جیسے دیوالی اور کبھی اکٹھے آ گئے, آس پاس کے قریب ٹائموں سے آ گئے, تو انہوں نے وہ پٹاخے کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی فرسودگی جو ہے ہمارے نظام میں یا ہماری سوچ میں, اور اب تو اللہ کا شکر ہے, بڑا کرم ہے, ابھی چیزیں نہیں نظر آتی. اصل میں اویئرنس اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ہو رہی ہے دن بدن ہمارے ہاں. اچھا, اویئرنس بھی زیادہ ہو رہی ہے, اور لوگ اتنا ہی مس گائیڈ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں تو ساتھ ساتھ ہیں نا, رحمان اور شیطان کا یہ ساتھ ساتھ رہے گا. شیطان کو کھلی مہلت دی ہے کہ آپ جتنا بہکا سکتے ہو بہکا لو ہمارے بندے کو. بہک بھی رہے ہیں لیکن راہ راست پہ بھی ہیں, راہ راست پہ بھی آ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنریشن جو ہے, یہ جو جنریشن ہے, یہ پڑھ کے ہمارے سے چھوٹے نیچے والوں کی میں بعد میں بات کروں گی, لیکن انہوں نے دین کو جاننے کی کوشش کی ہے. یعنی ایک دین ہمیں اوپر سے ملا ہے نا, جو جس کو کہتے ہیں انہیریٹنس میں ملا ہے, جو ہم نے دیکھا, جو ہو رہا ہے, جو سنا, جو کانوں میں آیا, لیکن اس کی جانچ نہیں کی. اب ہم نے جب ہم نے ذمہ داری ہمیں لگی تو ہم نے اس کی جانچ کرنا شروع کی. اس جانچ میں ہمیں بڑا مزہ آیا, تو ان کو کچھ بہت سارے رموز سامنے کھلے, اور اس کے رستے تھے, ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, یہ بھی سمجھ آیا. تو یہ آپ کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ, میں سمجھتی یہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ شاید جب شعور آ گیا تب سے اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بھی, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, اسے پتہ ہے کیسے حالات ہے, کن حالات میں میرا بندہ سروائیو کر رہا ہے. تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے, شہرگ سے زیادہ قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, قرآن میں فرما دیا. تو اس میں تو اب دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. تو اتنے قریب ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں تو ہمیں ڈیفائن کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو خود ہی جانتا ہے. لیکن وہ کبھی کبھار کچھ ایسے گناہ ایسے آپ سے ہو جاتے ہیں, مطلب ایک نارملی جو آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے. آپ کے اوپر فرض کریں کہ کسی نے آپ کے اوپر گن رکھی ہوئی ہے, یا کسی نے آپ کے اوپر کچھ ایسا, اتنے ظلم کیے ہیں, لوگ ایسے بہت سارے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور ان سے وہ چونکہ مینٹلی اور وہ اتنا ٹراما میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اس بنا پر ان سے کوئی ایسی غلط بات یا کوئی غلط کام ہو جاتا ہے جس کے وہ ساری زندگی پھر معافی بھی مانگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا اس دماغ کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس مینٹل سٹیٹس میں. اصل میں الدنیا دار العمل والآخرۃ دار الجزا. جزا دنیا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی حد تک اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے, جزا آخرت میں ہے, ٹھیک ہے.
دنیا کے اندر آپ نے کام کر رہے ہیں، اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہے. اگر کسی کو مینٹل سٹریس ہم لوگ دے رہے اتنا دے دیا ہیں تو جائے یہ انتہائی زیادتی ہے. اچھا وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو جمع ہو رہا ہے نا سارا کچھ، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ بھی دینا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اس بندے کا مقام اونچا ہو رہا ہے، اسے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے. اچھا دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے ظالم ہے، بڑی عالی شان زندگی گزارتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایک مظلوم ہے وہ مظلومیت میں ہی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا کے اندر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ اسے انصاف ملے؟ اس لیے کہ انصاف کا دن تو قرار دیا گیا ہے کس کو؟ قیامت کے دن کو، کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور واقعی میں یہ بات سچ ہے، مومن کے لیے جن کو دنیا سے پیار نہیں ہے نا، ان کو یہ جو چیزیں یہ چیلیں چمگادڑیں لگتی ہیں، یہ جو فیسلٹیز یہ سارے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ. اور موت کے بارے میں کیا، ہم لوگ موت سے بڑا ڈرتے ہیں. موت کے بارے میں فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن کے لیے ایک گفٹ ہے. اب یہ بتائیں گفٹ کیسے؟ اس لیے کہ اس کی ملاقات ہوتی ہے، اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور اس جہان میں جہاں جانا ہے، اور یہ اس دنیا کے گناہوں سے وہ چھوٹ جاتا ہے، دنیا کے گناہوں سے چھوٹ جاتا ہے. اور وہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زیارت کروائی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہاں پہ قبر میں جو سوالات ہوتے ہیں، منکر و نکیر کرتے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروا کے پوچھا جاتا ہے کہ من ھذا رجل، کہ یہ شخصیت کون ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن سرکار کو پہچان لیتا ہے، وہ کہتے ہیں ھذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس وجہ سے تحفۃ المومن ہے. بالکل آپ نے بڑی اچھی اور بہت زبردست اور خوبصورت بات کی، معطر ہو گئی میں الحمدللہ الحمدللہ. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے اب جب بات نکل ہی رہی ہے، مجھے صرف اس کا حوالہ ضرور دیجیے گا، میں جاننے کی کوشش کرتی ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ روز محشر ہی حساب کتاب ہوگا، سب کے اعمال نامے کھولے جائیں گے اور سب کا جو بھی کچھ ہوگا، پھر ایک دنیا ہے جس کو یہاں بھی عذاب مل رہا ہے اس کے کیے کا، پھر قبر میں بھی عذاب ملے گا. تو اللہ میاں مطلب قبر میں بھی مل رہا ہے عذاب، دنیا میں بھی مل رہا ہے، اور پھر حشر میں بھی مل رہا ہے. میری تو دعا ہے کہ حشر میں عزت، قبر میں عزت، موت کے وقت عزت، بس یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ دے دے تو بیڑا پار ہو جائے. اگر کسی کو جزا سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے، آپ نے برا کیا آپ کو برا، لیکن قبر میں بھی اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، پھر حشر میں بھی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک صاف کر کے اپنے پاس لانا چاہتے ہیں. یا اس کو ہم کس طرح سے الیبوریٹ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، لیکن اس کو لوگ کی بھی بنا لیتے ہیں. لیکن ڈرنا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا ہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا بیان کریں. اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کے تھرو ہمیں قانون دیا، اس پہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ جو اللہ والے کام ہیں، اس پہ آپ اگر عمل کرو گے، آپ اچھی باتیں کرو گے، اچھے کام کرو گے، اچھے اعمال کرو گے، تو آپ کے لیے یہ جزا ہے، آپ کو یہ اس کا بینیفٹ ملے گا، یہ دنیا میں ملے گا، یہ آپ کو قبر میں ملے گا، یہ آخرت میں ملے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ جو ہے اگر اس کے اپوزٹ چلو گے تو آپ کو دنیا کے اندر بھی اس کا اللہ پاک دکھائے گا، قبر کے اندر بھی آپ کے لیے مشکلات ہیں، اور آخرت میں بھی مشکلات ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ بڑا وسیع ٹاپک ہے، اس میں میں کوشش کروں گا کہ جتنا کم وقت میں میں اسے وہ کر سکوں. اب خاتمے کے لحاظ سے یا انسان کے جو زندگی کے درجات ہیں وہ ہیں 4. پہلا درجہ انسان کا ہے ماں کے پیٹ کا، کہ انسان ماں کے پیٹ میں ہے، 3 ماہ کا ہوتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، اور پھر اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اسے وہاں کہا جاتا ہے کہ تمہیں عنقریب ہم نے ایک بڑے جہان میں بھیجنا ہے، جہاں بہت کچھ تمہیں نظر آئے گا، بڑے بڑے پہاڑ نظر آئیں گے، سورج ہوگا، چاند ستارے ہوں گے، وغیرہ وغیرہ. تو انسان اس پہ یقین نہیں کرتا، فطرت ایسی ہے کہ انسان کو یقین نہیں آتا. بالآخر وہ وقت آتا ہے تو زبردستی دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے، روتا ہوا آ جاتا ہے. اب دنیا کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اچھے کام کرو، اس کی ہدایت کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب تمہارے لیے یہ ہے کہ اگلا درجہ جو ہے وہ قبر کا ہے، اگلا درجہ قبر کا ہے. عالم برزخ اسے کہا جاتا ہے. انسان ہم کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہوا، منتقل ہو گیا، مرا نہیں ہے. اچھا یہ میں اس بات کو تھوڑا سا آگے کروں گی. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ ہماری روح 7 بار باہر آئی ہے، یعنی کہ جس وقت دنیا بنی تھی جتنی بھی ارواح
जितने भी लोग पैदा होने वो अरवाह अल्लाह ताला ने पैदा कर दी आलम अरवाह में। आलम अरवाह में वो सब लोग हैं जो अभी आती दुनिया तक और हशर तक जो पैदा होने हैं, तो वो सारे लोगों की रूह जो है वो पैदा हो चुके। एक जो जन्म है जिसको जो हिंदू है वो कहते हैं कि जी 7 जन्म, लेकिन जब कभी इस तरह से बात होती है कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, तो दीन में हमें जब हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको अरवाह के हवाले से, तो एक वो होता है कि जब आपकी रूह अल्लाह ताला ने दुनिया में दे दी आलम अरवाह में, एक फिर वहां से वो उठ के जो माँ के शिकम में आया, फिर शिकम से बाहर आया 3, फिर दुनिया में आए, दुनिया में आ गए 3 हो गए। अब दुनिया से आप मुंतकिल हुए, जब आप जा रहे हैं आप जिस्म तो आपका कब्र में, फिर आपकी रूह जो है वो अरवाह में वहाँ पे आलम बरज़ख में आप आ गए। फिर वहाँ से फिर आपका जो रस्सा है वो रस्सा है हशर का, फिर हशर में सब उठाए जाएंगे, फिर नई ज़िंदगी होगी जो कि जन्नत में या दोज़ख में वो एक मकाम होगा। तो लोगों ने ना, जो हम बाकी की दुनिया की बात करें, जैसे कि मेरे पास एक वाक़या, जब हम बात करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े के हवाले से, जब वो गाय का जो कुरान में हम पढ़ते हैं कि किस रंग की गाय हो, और ये जो पूजा पाठ शुरू हुई गाय की, ये भी कहीं से वो उनके लिंक निकलते, मुझे सॉरी ये बात याद आ गई वरना मैं भूल जाऊंगी, तो आपने जब जिक्र किया तो मुझे याद आ गई। वहीं से तो स्टार्ट हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए कोहे तूर पर किताब हासिल करने के लिए, और पीछे अपने जो भाई थे हारून अलैहिस्सलाम उन्हें अपना अटॉर्नी बना दिया, नाइब बना दिया, तो लोगों ने जब ये मामला शुरू किया, और सामरी ने क्या किया कि उस गाय के अंदर जो है वो रूह फूंकी। उस वक्त ऐसा था कि शयातीन को जाने की इजाज़त थी आसमान तक, ठीक है, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जैसे ही हुई तो शयातीन का आसमान से ख़बरें लाना बंद हो गए। अच्छा। तो ये था कि वो फरिश्ता जो था, उस फरिश्ते की एक रिवायत में आता है कि जो है हल्का सा जो है पर वो टच हो गया उसके साथ, तो उसके अंदर जो है ना आवाज़ निकलने लग गई, वो जो गाय बनाई गई थी, अच्छा जो उसने जाली गाय बनाई थी, फिर उसकी परस्तिश में लोगों को लगा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो आप बड़े परेशान हुए और अपने भाई पे गुस्सा किया, हारून अलैहिस्सलाम पे, बल्कि बाज़ जगह तो ये भी लिखा हुआ कि उनकी रीश, उनकी दाढ़ी जो है वो भी पकड़ी मूसा अलैहिस्सलाम ने कि तुमने लोगों को गुमराही से रोका क्यों नहीं। तो ये वहाँ से सिलसिला गाय की परस्तिश का शुरू हुआ। और सूरह बकरा, क्योंकि वो फरिश्ता छू गया था तो उन्होंने उसको मोतबर कर लिया। अच्छा, गाय सूरह बकरा का मतलब ही गाय है, तो इसमें चूंकि ये जिक्र है इस वजह से इस सूरत का नाम ही गाय रख दिया गया, बकरा रख दिया गया। अरबी के अंदर बकरा गाय को कहते हैं, हम कहते हैं ना बकर ईद, कि जिस पे गाय की कुर्बानी होती है, तो ईद गाय वाली ईद, तो गाय का यूं सिलसिला पूजा पाठ का शुरू हुआ। तो क्या ये जो कौम निकली हिंदुइज्म, ये वहीं से निकली थी हिंदुवानी, ये कौम उधर से निकली? क्योंकि ये समझ नहीं आता कि मुख्तलिफ रिवायात हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, और हमें क्रिश्चियनिटी का पता है कि वहाँ कहाँ से इल्हामी मजहब है जी। जैसे ये तो इल्हामी मज़ाहब है ना, जैसे यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, नसरानी हो गए और मुसलमान हो गए, ये इल्हामी मज़ाहब हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने अंबिया के ज़रिए किताबें दी और फिर उसके बाद अपने रास्ता दिखाया, आसमानी मज़ाहिब हैं, और फिर उनसे ये मुनहरिफ हो गए, उसमें तब्दीलियाँ कर दी। वाहिद कुरान ऐसी किताब है कि जिसमें क़यामत तक कोई तब्दीली हो ही नहीं सकती, जिसकी हिफाजत का वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। तो इसलिए फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि बिलाशुबा इसे हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो जिसका मुहाफ़िज़ अल्लाह हो उसको कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, उसमें तहरीफ़ हो ही नहीं सकती। बाकी किताबों में तहरीफ़ हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि वो सारी अपनी मर्ज़ी की उन्होंने जो है उसके अंदर चीज़ें डाल दी, जो असल उसकी रूह थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन ऐसा कुरान के अंदर नहीं है, और ये कुरान जो है ये तो आखिरत में भी पढ़ा जाएगा और ये जन्नत के अंदर भी कुरान होगा, कुरान को ये अहमियत हासिल है। तो ये तो है इल्हामी मज़ाहिब। अब ये दूसरे मज़ाहिब जो हैं ये शुरू हुए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। बाज़ में असल में ये तारीख़, इसमें कोई अथेंटिक बात कुरान और हदीस के हवाले से ऐसी है नहीं, तारीख़ी बातें, और तारीख़ पे हम अंधा एतमाद कर नहीं सकते। तारीख़ कोई भी लिख सकता है, आप भी लिख सकती हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। इतनी पुरानी चीज़ें के बारे में ना आपको जो लिखने वाले के ज़हन उनको भी नहीं पता चलता।
بڑا فرق پڑتا ہے نا، نہ لکھنے والے کے ذہن کا پتہ، نہ اس کے مذاہب کا پتہ، نہ اس کی سچائی کا پتہ، نہ اس کی ایمانداری کا پتہ. لیکن بات جب یہاں پہ آتی ہے، جب اہل عرب جو تھے نا، وہ جن کی بتوں کی پرستش کرتے تھے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بزرگ تھے. یہی میرا سوال اگلا یہی تھا. ہاں اچھا، یہ بزرگ تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن نے ان کے نام بتلائے. یہ ایمان نہیں لائے تھے؟ یہ لوگ یہی تو تھے جو ایمان لائے تھے، چند لوگ نوح علیہ السلام پر. بعد میں لوگوں نے ان کی پرستش کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ ان کے بت بنا کے بیت اللہ میں بھی رکھ دیے گئے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے سے جب مکہ فتح ہوا تو یہ sارے بت توڑ دیے، ختم کر دیے. تو آپ نے جو ہے توحید کا پرچار کیا. تو اصل چیز یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہے. اب ہم جب اس موضوع پہ آ گئے، تھوڑا سا ہٹ کے موضوع ہے، لیکن میں 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے. ہم نے جن کو پڑھا ہے وہ بہت مختصراً ہے جو ہمارے پاس ہیں. لیکن اگر ہم کبھی ہمارا کوئی کلیگ ہندو ہوتا ہے یا کوئی کلیگ ہمارا کسی اور مذاہب سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے دین میں بھی پیغمبر آئیں اور ان کے جو الگ طرح کے لوگ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بھیجے ہوں گے ہدایت کے لیے، اپنا پیغام بھیجا ہوگا، تو ہم نہیں جانتے. لیکن وہ جس کو کلیم کرتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں، کہ وہ بھی بالکل ایسے، آپ کو بھی ایسے لگتا ہے؟ کیونکہ بہرحال دین کی نالج کا یہ حصہ تو ہے نا کہ ہم جانیں. بالکل بالکل ہو سکتا ہے. اور جاننا یا اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا، یہ بھی عبادت ہے. یہ بھی عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے عبادت کرتے تھے. آپ بتائیں کہ اس وقت قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا. اچھا، اور آپ کسی اور دین کی پیروی کر نہیں سکتے تھے، آپ نبی آخر الزماں تھے. تو آپ کس دین کی پیروی کرتے تھے؟ وہاں جا کے اللہ کی ذات پر سوچتے تھے، تو غور و فکر کرتے تھے. تو وہ غور و فکر کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچنا، وہ بھی عبادت ہے. سبحان اللہ. تو وہ یہ عبادت اللہ کے نبی وہاں فرمایا کرتے تھے. اور باقی بات رہی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ پیغمبر بھیجے ہیں، بالکل بلا شبہ کہیں پہ بھی یہ ہو سکتے ہیں، ہمارے نالج میں نہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں پہ بھی آ سکتے ہیں. رہتی دنیا میں بھی ولی تو کہیں نہ کہیں ہے نا، اللہ کے ولی تو ہیں، ہے نا. ولی تو آپ بھی ولیہ بن سکتی ہیں اپنی محنت سے. اللہ تعالیٰ نے، ولی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کا دوست، فرینڈ. بالکل. تو اللہ کا فرینڈ بننے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کا کہنا مانا جائے، اللہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا جائے، آپ ولی بن جائیں گے. اچھا، ایک سوال اور آتا ہے میرا بڑا. اللہ کے ولی بننے کے لیے کسی کا سہارے کی ضرورت ہے؟ یہ بڑا ایک اہم بات ہے. کچھ لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانے آستانے سے آپ نے ملنا ہے، فلانے صاحب آ رہے ہیں، بڑا طریقت ہے، بڑا مقام ہے. آپ کو لگتا ہے؟ اچھا، دل اس طرف جا نہیں رہا، پھر کیا کریں؟ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہی سکھائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. کہ آپ ایک مسلمان ہیں، دین پہ عمل کرنے والے ہیں، آپ سمپل دین پہ عمل کرتے جائیں، قرآن پاک سیدھی سی کتاب ہے، آپ نمازیں پڑھتے جائیں، اللہ کے نبی کے فرمانوں پہ عمل کرتے جائیں اور اس پہ پکے ہو جائیں، گناہوں سے بچنے لگ جائیں، آپ اللہ کے ولی ہیں. اور آج کے دور میں، آخری بات چھوٹی سی، آج کے دور میں اگر کوئی شخص رزق حلال کھاتا ہے اور 5 وقت نماز پڑھ کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں آن ایئر کہہ رہا ہوں وہ اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ مفتی محمد امجد چشتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. جب بھی آتے ہیں نا، ٹائم کا نہیں پتہ لگتا. میرے نا سوال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اور بیٹھیں اور بات کریں اور بات کریں. تو ہم جس چیز سے شروع کرتے ہیں اور بہت سارے پہلو سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ میں تشنگی نا اس کو اپنے ختم نہیں کرنا چاہتی. میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی پوچھ لوں. تو جناب، پروگرام میں آج اب تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام کی کمی کی وجہ سے، اور کمی تو نہیں، خیر ہم نے بہت زیادہ کوشش کی کہ بہت کچھ جان لیا جائے. یقیناً آپ کو بھی اس علم میں، آپ کے بھی اس علم میں اضافہ ہوا ہوگا جو کہ میرے ہوا ہے. تو پروگرام میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان. پاکستان زندہ باد.